वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर है, अली अमीन गंडापुर के बाद बानी पीटीआई ने भी बैरिस्टर गौहर अली की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। बैरिस्टर गौहर ने भी इस हवाले से लबकुशाई करते हुए कहा, मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे हैं, अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से तमाम उमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में दूसरी तरफ से भी मस्बत जवाब मिला है। स्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। उम्मीद है कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करके आ रहा हूं। बानी पीटीआई ने मुलाकात को खुशाइंद करार दिया है। बानी पीटीआई ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से पेशावर में होने वाली मुलाकात की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल के बाद कमरे अदालत में बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें सहाफ़ियों ने उनसे बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे तफसीलात पता नहीं। बाद में उन्होंने बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक की और कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात खुशाइंद बात है। अगर कोई बातचीत शुरू हुई है तो ये खुशाइंद है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हम चाह रहे थे मुज़ाकरात हों, इसमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात होगी। बानी पीटीआई ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट को हमसे बात करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा मुज़ाकरात बंद हैं, हमेशा बातचीत का कहा। दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे। सिक्योरिटी ज़राए ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की तफसीलात बयान कर दी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ की बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। इस दौरान कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की तो चेयरमैन पीटीआई को जवाब दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान होने वाली बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई ने तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश कर दिए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को पेश किए। पीटीआई के मुतालबात के मुसवदे पर 6 अरकान कमेटी के दस्तखत हैं। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत से चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया है। कमीशन वफाकी हुकूमत कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम किया जाए। कमीशन के जजेस की तैनाती तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 रोज में करने का मुतालबा किया गया है। तहरीरी मुतालबे में कहा गया है कि कमीशन बानी पीटीआई की 9 मई से मुतल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने की इंक्वायरी भी की जाए। गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज की तहकीकात भी की जाए। कमीशन मुल्क भर में इंटरनेट शटडाउन की तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन करे। तहरीक इंसाफ का कहना है दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करे। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग और ताकत के इस्तेमाल का हुक्म देने वालों की शनाख्त करे। FIRs के इंदराज में दरपेश मुश्किलात की भी तहकीकात करे। तहरीरी मुतालबे में कहा गया है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों को जमानत या सजाओं की मुअत्तली के अहकामात जारी करें। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ ने अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दी है। इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज मुलाकात में अपोजिशन ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है। उनका कहना था कि हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन के 2 बुनियादी मुतालबात हैं जिनका वो पिछले 10-11 माह से जिक्र करते आ रहे हैं। एक तो ये कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, जिस पर हम उन्हें कहते हैं कि इसके लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। आज इससे वो दस्तबरदार हो गए और आज की मुलाकात में उन्होंने इलेक्शन के हवाले से कोई मुतालबा नहीं किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीरी मुतालबात में 9 मई को बानी की गिरफ्तारी की बात की गई तो ये मामला तो पहले से सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर पहले से ही जुडिशल रिव्यू हो चुका है, तो इसमें दोबारा चीफ जस्टिस किस चीज़ की इंक्वायरी करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने उम्मीद जाहिर की है कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि तय पाया गया है कि हुकूमत 7 रोज में पीटीआई के मुतालबात पर तहरीरी जवाब देगी। अपोजिशन की कमेटी ने मुतालबा किया है कि बानी पीटीआई से जेल में आज़ादाना मुलाकात का मौका दिया जाए।
اس مطالبے کی حکومتی ارکان نے بھی تائید کی ہے۔ آئندہ اجلاس کی تاریخ کا اعلان اسپیکر ایاز صادق دونوں کمیٹیوں سے بات چیت کے بعد کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے، ہمیں ڈیل چاہیے اور نہ ڈھیل چاہیے۔ اسیران کی رہائی 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن ہمارے مطالبے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی رہائی بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ عمر ایوب نے مزید کہا کہ ہمارے تمام اراکین کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق کی جائے۔ عمر ایوب نے مزید کہا کہ حکومت کے نمائندے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پیسے آئے اور پھر سرکار کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ باہر اربوں کی پراپرٹی بنانے والے آج بانی پی ٹی آئی پر سوال اٹھا رہے ہیں، یہ پیسہ ملک سے باہر کیسے گیا؟ پہلے تو اس بات کا جواب دیا جائے۔ قومی اسمبلی میں آج بھی اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج جاری رہا۔ حکومت نے جوڈیشل کمیشن 7 دن میں بنانا ہے۔ حکومت ہمارے مطالبات کا جواب جلد دے تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ مغربی افریقہ کے راستے غیر قانونی طور پر میڈرڈ میں تارکین وطن کی کشتی افسوسناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ یونان کشتی حادثے کے بعد ایک اور بدقسمت کشتی گہرے سمندر میں ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں 50 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 44 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ مراکش کے حکام کا کہنا ہے گزشتہ روز حادثے کا شکار ہونے والی تارکین وطن کی کشتی سے 36 افراد کو بچایا گیا، جو 2 جنوری کو افریقی ملک موریتانیہ سے روانہ ہوئی تھی۔ اس میں 86 تارکین وطن سوار تھے، جن میں 67 پاکستانی شامل تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے تارکین وطن پر ایجنٹوں نے بڑا ظلم کیا تھا۔ مراکشی حکام کا کہنا ہے تمام متعلقہ ممالک کو 6 دن پہلے کشتی لاپتہ ہونے سے آگاہ کر دیا تھا۔ تنظیم انسانی حقوق نے اس حوالے سے کہا ہے کہ تارکین وطن نے 13 دن کشتی میں انتہائی اذیت ناک گزارے، کوئی ان کو بچانے نہیں آیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مراکش کشتی حادثے پر بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ مراکش کے ساحل کے قریب ایک کشتی الٹنے کے نتیجے میں 80 مسافر سوار تھے، جن میں کئی پاکستانی بھی شامل تھے۔ کشتی موریتانیہ سے روانہ ہو کر مراکش کی الد داخلہ بندرگاہ کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ حادثے میں بچ جانے والے افراد اس وقت الد داخلہ کے قریب ایک کیمپ میں موجود ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ رباط میں مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور پاکستانیوں کی مدد کے لیے سفارت خانے کی ایک ٹیم الداخلہ روانہ کر دی گئی ہے۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا گیا ہے اور نائب وزیر اعظم نے متاثرہ پاکستانیوں کو مکمل سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ دفتر خارجہ نے رباط میں پاکستانی سفارت خانے کے رابطہ نمبر بھی جاری کر دیے تاکہ متاثرین کو فوری مدد مل سکے۔ اور اب آپ کو خبر دیں، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خیبر پختونخوا کے ضلع تیرہ میں 14 دسمبر 2024 سے کیے گئے آپریشنز کے دوران 22 خوارج ہلاک، 18 زخمی ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پختونخوا کے ضلع تیرہ میں سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردوں کے متعدد واقعات اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے جواب میں سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں وسیع تر آپریشن کیا۔ پاک فوج کے آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں خوارج کے مکمل خاتمے تک خفیہ اطلاعات پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تیرہ ضلع خیبر میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی کی ہے۔ شہباز شریف نے ان آپریشن میں 22 خوارجی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ایس پی کمپلین سیل آفس کے میٹنگ روم میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں دوران میٹنگ چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں ایک خاتون پولیس اہلکار زخمی ہو گئی۔ میٹنگ روم میں فال سیلنگ کا کام کروایا گیا تھا اور اس وقت وہاں 6 سے 7 پولیس اہلکار موجود تھے۔ زخمی خاتون پولیس اہلکار کو فوری طور پر علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس حادثے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ سندھ حکومت ہر سال تھانوں کی عمارتوں کی دیکھ بھال کے لیے اربوں روپے کا فنڈ فراہم کرتی ہے، لیکن فنڈز میں خرد برد کی وجہ سے سرکاری عمارتوں کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی جاتی، جس کے نتیجے میں اس قسم کے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ پاک بحریہ نے مشترکہ ٹاسک فورس کے کمان رائل نیوی نیوزی لینڈ کو سونپ دی ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاکستان نیوی نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمبائنڈ بحرین کمانڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب کے دوران رائل نیوزی لینڈ کے حوالے کی ہے۔ جولائی 2024 سے جنوری 2025 تک پاک بحریہ کی زیر قیادت کمبائنڈ ٹاسک فورس نے میری ٹائم سیکیورٹی کے مختلف آپریشن کیے۔
پاکستان نیوی اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہازوں نے اپنے طور پر بھی منشیات کی اس بنگلے کے خلاف 3 بڑے آپریشن کیے۔ مجموعی طور پر پاکستان نیوی اور کمبائنڈ میری ٹائم فورس نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران تقریباً 10 ٹن منشیات قبضے میں لی، جن کی مالیت تقریباً 50 ملین امریکی ڈالر سے زائد ہے۔ پاک بحریہ کی قیادت میں کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 نے علاقائی تعاون کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی آپریشنز میں کینیا کی بحریہ اور عمان کی رائل نیوی کے جہازوں کی شرکت کو یقینی بنایا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ضلع گرم کے لیے ٹل کینٹ سے جانے والے امدادی قافلے پر راکٹ حملہ ہوا، ایک گاڑی کو نقصان پہنچا۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ واقعے میں اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ قافلے میں شامل گاڑیاں واپس ٹل روانہ ہو گئی ہیں۔ اس سے قبل گرم کے لیے تیسرے قافلے کے پہلے مرحلے میں 35 مال بردار گاڑیاں روانہ کی گئی تھیں، جن میں دوائیں، سبزیاں، پھل اور کھانے پینے کی دیگر چیزیں شامل تھیں، جبکہ قافلے کی سیکیورٹی کے لیے پولیس، ایف سی اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ محصولات سے متعلق تمام کیسز کو جلد سے جلد نمٹانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر کے محصولات کے حوالے سے زیر التوا کیسز پر جائزہ اجلاس ہوا۔ ٹیکس محصولات سے متعلق کیسز میں ایف بی آر کی جانب سے اچھی شہرت کے حامل وکلا کی خدمات لی جائیں۔ ایف بی آر کے نظام میں تیزی سے اصلاحات نافذ کر رہے ہیں۔ ایف بی آر میں اصلاحات کے مثبت نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے محصولات کے حوالے سے کیسز کا فورنزک آڈٹ کروانے کی ہدایت کی اور کہا ایسے افسران جو کمزور یا غلط بنیادوں پر کیسز بنانے میں ملوث پائے گئے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ شہباز شریف نے کہا ایسے افسران جنہوں نے دیانتداری اور محنت سے میرٹ پر کیسز بنائے ان کو خصوصی انعام سے نوازا جائے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے آپ سے ملٹری ٹرائل والے کیسز کا ریکارڈ مانگا تھا۔ عدالت دیکھنا چاہتی ہے کہ ٹرائل میں شہادتوں پر کیسے فیصلہ ہوا۔ عدالت کو یہ ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ حکومت وکیل کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ خواجہ حارث نے جواب دیا، عدالت کو ایک کیس کا ریکارڈ جائزے کے لیے دکھا دیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے کہ عدالت نے پروسیجر دیکھنا ہے کہ کیا فیئر ٹرائل کے ملٹری کورٹ میں تقاضے پورے ہوئے۔ ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ میرٹس کا جائزہ لے سکتی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ عدالت نے ٹرائل میں پیش شواہد کو ڈسکس نہیں کرنا، عدالت محض شواہد کا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ نیچرل جسٹس کے تحت کسی کو سنے بغیر سزا نہیں ہو سکتی۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اگر قانون کے سیکشنز درست قرار پاتے ہیں تو درخواستیں ناقابل سماعت ہوں گی۔ عدالت بنیادی حقوق کے نقطے پر سزا کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کل 11:30 بجے دن میں سنایا جائے گا۔ عدالتی عملے کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے وکلا کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کل جمعے کے روز 11:30 بجے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ اس سے قبل 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ 3 مرتبہ مؤخر کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو بڑا ریلیف مل گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتوں تک توسیع کر کے درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتوں کی توسیع کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے علی امین گنڈاپور کی حفاظتی ضمانت اور مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ عدالت میں دلائل دیتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی سربراہی میں مذاکراتی میٹنگ کے لیے گئے ہیں، وہ پیش نہیں ہو سکتے، اس لیے استثناء کی درخواست دائر کی ہے۔ سماعت کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کی حفاظتی ضمانت میں 3 ہفتوں کی توسیع کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت 11 فروری تک ملتوی کر دی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف نے جیل سہولیات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل فرید چودھری نے نظر ثانی درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 10 جنوری کو اسپیشل جج سینٹرل کورٹ شاہ رخ ارجمن نے جیل سہولیات کے حوالے سے حکم جاری کیا۔ ہائی پروفائل قیدی ہونے کے باوجود جیل میں سہولیات فراہم نہیں ہو رہی۔ جیل حکام کا رویہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ قانون کے مطابق سہولیات مہیا کی جائیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے
عدالت ٹرائل کورٹ حکم کا غلط استعمال کو روکنے اور قانون اور آئین کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی ہدایت کرے۔ درخواست گزار کے بچوں کے ساتھ ہفتہ وار فون کال یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی جائے۔ جماعت اسلامی پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی ترجمان قیصر شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں قیصر شریف نے سوال اٹھایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، کیا آپ کے نزدیک قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں کمی آتی ہے؟ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 3 روپے 47 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا، جماعت اسلامی کی جانب سے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 17 جنوری کو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے نادرا کی پاک آئی ڈی ویب سائٹ کل سے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اس حوالے سے کہنا ہے، نادرا پاک آئی ڈی ویب سائٹ کی جگہ نادرا موبائل ایپ لانچ کرنے اور 3 نئے ریجنل دفاتر کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ نئے ریجنل سینٹر آزاد کشمیر، گوادر اور گلگت میں بنائے جائیں گے۔ نئے ریجنل دفاتر 31 مارچ سے کام شروع کریں گے۔ محسن نقوی نے کہا، نادرا کی تمام خدمات موبائل ایپ پر فراہم کی جائیں گی۔ ویب سائٹ کے استعمال میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مشکلات پیش آتی تھیں۔ شہری گھر بیٹھے موبائل ایپ پر شناختی کارڈ کی دستاویزات کی تمام تر کارروائی مکمل کر سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ نے جعل ساز عناصر کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ کہا، نادرا دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ان عناصر کے خلاف کارروائی کو یقینی بنا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سالانہ گوشوارے جمع نہ کرانے پر 139 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کی رکنیت کو معطل کر دیا۔ یہ اراکین پارلیمنٹ کسی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر کسی رکن نے گوشواروں میں غلط معلومات فراہم کی تو کارروائی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے سالانہ گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 جنوری مقرر کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے اختر مینگل، قاسم گیلانی، طارق بشیر چیمہ سمیت 16 ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت معطل کی۔ 2 سینیٹرز محمد قاسم اور عبدالقدوس بزنجو کی رکنیت بھی معطل کی۔ پنجاب اسمبلی کے 68 ممبران، سندھ اسمبلی کے 15 ارکان، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 33 اور بلوچستان اسمبلی کے 5 ارکان کی بھی رکنیت کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ممبر سندھ اسمبلی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکرز کو بھی معطل ارکان سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ آل پاکستان ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن الائنس نے حکومت کو ہائی ویز بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ آل پاکستان آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میر شمس شہوانی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے تحفظات 72 گھنٹوں میں دور نہ ہوئے تو ہائی ویز کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا، آئل کمپنی، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، موٹر وے پولیس اور ایکسائز پولیس سندھ کی جانب سے ان کے ناجائز چلان کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ٹرانسپورٹ کی مختلف تنظیموں کے عہدیداروں کی بڑی تعداد بھی وہاں موجود تھی۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے۔ حماس اسرائیل جنگ بندی پر دنیا بھر میں جشن، فلسطین میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، آزادی اور نعرہ تکبیر کے نعرے لگائے۔ اسرائیل میں یرغمالیوں کے منتظر خوشی سے نہال۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنگ بندی معاہدے پر دنیا بھر میں جشن، غزہ میں فلسطینیوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، آزادی کے نعرے لگائے، غزہ کے تابحال علاقے خان یونس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ اسرائیل میں بھی یرغمالیوں کے عزیز و اقارب خوشی سے جھوم اٹھے، کہا کہ جنگ بندی معاہدے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنگ بندی معاہدے پر لندن میں بھی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، جرمنی اور بوسنیا میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، آزاد فلسطین کے نعرے لگائے، اردن میں مٹھائیاں بانٹی گئی، شام اور فرانس میں بھی جشن منایا گیا۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں 46,000 فلسطینی شہید جبکہ 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں حماس اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر خلیل الاحیاء نے جنگ بندی معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو بہے ہم نہ بھولیں گے نہ معاف کریں گے۔ ہم تمام مزاحمتی گروپس کے مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں، خاص طور پر القدس بریگیڈ کے مجاہدین کو جو اسلامی جہاد کے صف اول کے ساتھی ہیں۔ ڈاکٹر خلیل الاحیاء نے اپنے بیان میں کہا کہ اس تاریخی لمحے میں جو ہمارے عوام کی جدوجہد اور مسلسل صبر کا نتیجہ ہے، اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ہم غزہ کے عظیم عوام کو فخر اور عظمت کے ساتھ الفاظ پیش کرتے ہیں۔
ڈاکٹر خلیل نے مزید کہا کہ طوفان الاقصی کی جنگ ہمارے مسئلے اور ہماری عوام کے مزاحمت کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے اثرات کا تسلسل جاری رہے گا، یہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی نہیں رکے گی۔ 7 اکتوبر کو جو معجزہ عسکری اور سیکیورٹی کامیابی عمل میں آئی تھی، جو کہ حماس کی القسام بریگیڈ کی مختلف دستوں نے انجام دی، وہ ہمارے عوام اور ہماری مزاحمت کی وجہ سے ہمیشہ فخر کا باعث رہے گی، جو نسل در نسل منتقل ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے باوجود اسرائیل حملے نہ رک سکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 81 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ 188 زخمی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں گولہ باری جاری ہے۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی بمباری سے 2 بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید جبکہ 20 زخمی ہوئے۔ غزہ کے مغربی علاقے میں اسرائیل کے فضائی حملے میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 46,788 ہو گئی۔ 1,10,453 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اور اب خبر یہ ہے، بالی ووڈ کے معروف اداکار سیف علی خان کے گھر میں ڈکیتی، مزاحمت پر اداکار زخمی ہو گئے۔ سیف علی خان علاقائی اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ ڈاکٹر کے مطابق سیف کو چاقو کے وار سے 6 زخم آئے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اداکار سیف علی خان کے گھر میں ڈکیتی کی کوشش کی گئی۔ ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکو نے سیف پر چاقو سے حملہ کیا، جس کے دوران اداکار شدید زخمی ہو گئے۔ گزشتہ رات نامعلوم شخص نے چوری کی نیت سے سیف کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب ہوا۔ ملزم سیف پر چاقو کے 6 وار کر کے فرار ہوا۔ واقعہ ممبئی کے علاقے باندرا میں سیف علی خان کے گھر میں پیش آیا۔ چھوٹے نواب کو ممبئی کے لیلاوتی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی 2.5 گھنٹے طویل نیورو سرجری کی گئی۔ ڈاکٹر کے بیان کے مطابق سیف کو چاقو کے وار سے 6 زخم آئے، جس میں سے 2 کافی گہرے تھے اور ایک زخم ریڑھ کی ہڈی کے نزدیک تھا۔ ڈاکٹروں نے اداکار کی حالت اب خطرے سے باہر قرار دے دی ہے۔ سیف کے ساتھ ان کی خاتون ملازمہ پر بھی حملہ ہوا، انہیں بھی معمولی زخم آئے، تاہم اب ان کی حالت بھی خطرے سے باہر ہے۔ باندرا پولیس اسٹیشن میں حملہ آور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ممبئی کرائم برانچ کی جانب سے 7 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جو ملزم کی تلاش میں کارروائی کر رہی ہیں۔ واقعے کی خبر ملنے کے بعد سیف کے مداحوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اداکار سیف علی خان کی ٹیم نے آفیشیل بیان جاری کیا، جس میں مداحوں سے اطمینان رکھنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔